बड़ी जिंदगी नहीं है ये। एक झटका लगा जिंदगी खत्म, एक हिचकी लगी जिंदगी खत्म, एक ठोकर लगी जिंदगी खत्म। रात सोए, सुबह उठाया, पता नहीं कब चले गए हजरत, मैयत पड़ी है। सुबह उठे, कारोबार में गए, शाम को उसकी मैयत और लाश उठा के घर को ला रहे हैं। क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया। सबसे ज्यादा अनगारंटी, दो भरोसा दुनिया में कोई चीज है तो वो इंसान की जिंदगी है। वॉच खरीदो तो साल की गारंटी का कार्ड देता है, मशीन खरीदो साल की गारंटी का कार्ड, 2 साल की गारंटी का कार्ड, 6 महीने की गारंटी, ये बल्ब खरीदो 6 महीने की गारंटी का कार्ड। कि वही हमारी तुम्हारी जिंदगी की कोई गारंटी का कार्ड है? इज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा व इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबा। शाम करो तो सुबह का इंतजार न करो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में सुबह आने से पहले मौत आ जाए। सुबह करो तो शाम का इंतजार न करो, हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में शाम आने से पहले मौत आ जाए। कितने लोग हैं ईद की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मरना है, ईद की नमाज से पहले झटका लगाओ मर गए। ईद में उनका जनाजा आ रहा है, नए कपड़े सिले पड़े हैं, घर का सामान खरीदा हुआ पड़ा हुआ है, औरतें और बच्चे खुशियां मनाते हैं, जब रो रहे हैं और मैयत घर में पड़ी नहीं। शादी हो रही है, धूम धड़ेला हो रहा है, अचानक किसी का हार्ट अटैक होता है, वो मातम खाना बन जाता। खुशियां सब गम से बदल गई। हंसने वाले रोने और चीखने और चिल्लाने लगे। ये रात दिन के किस्से हमारे साथ पेश आ रहे, और कितनों को हमने अपने कंधों पर रख रख कर कब्र में पहुंचा दिया। लेकिन शैतान ने हमें गफलत में डाला है और हम भूल चुके हैं कि हमें भी लोग कल कयामत के कल हमें भी लोग अपने कंधों पर रख के खबर में पहुंचा। इज़ा हमलता इलल कुबूरी जनाज़तन सालम बिअन्नका कद महमूलु। कोई शायर कहता है कि जब तुम कब्रिस्तान की तरफ किसी जनाजे को उठाकर ले जाओ तो इस यकीन के साथ ले जाओ कि तुम्हें भी कल इसी तरह उठाकर कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। जब किसी की कब्र पर मट्टी डालो तो ये सोचो कि कल मेरे ऊपर भी लोग मट्टी डालेंगे। मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी डालते रहे, पहले कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम, जनाब अली इसी मिट्टी से तुम पैदा हुए थे। फीहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में तशरीफ ले जाइए। मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कयामत के दिन अल्लाह दोबारा इसी मिट्टी से तुम्हें उठाएंगे। तुम मिट्टी हो, तुम्हारी असल मिट्टी से है, मिट्टी ही में जा रहे हो, मिट्टी ही से उठोगे। मिट्टी की बनी हुई चीज से क्या फायदा होता है? लेकिन अल्लाह जल्ले शानू का एक फैसला ये भी है, एक वो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंसान पैदा होने के बाद कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जगह बदल देता है। एक दूसरा ज़ाब्ता और कानून अल्लाह ताला का ये है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। हर एक को मौत से वास्ता पड़ेगा, मौत से दो चार होना पड़ेगा। मौत के बगैर किसी का छुटकारा नहीं। इसीलिए हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़कुरु हासिमुल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को उठाने वाली और ख्वाहिशात का गला घोंटने वाली, अरमानों के गले पर छुरी फेरने वाली चीज को याद करो। वो क्या है? वो मौत है। इंसानों का गला घोंटने के लिए, उसकी अरमानों का गला घोंटने के लिए, उसकी ख्वाहिशात पर पानी फेरने के लिए, उसकी तमाम तमन्नाओं को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह ने मौत को पैदा किया। ये मौत इंसान की तमन्नाओं का और इसकी अरमानों का गला घोंट देती।
تو اللہ جل شانہ نے موت ہر ایک پر مسلط کیے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا انسان تو مریں گے ہی، فرشتے بھی مرے گی۔ جبرائیل علیہ السلام کو موت آئے گی، میکائیل کو موت آئے گی، اسرافیل کو موت آئے گی، اسرائیل و ملک الموت کو بھی موت آئے، کوئی باقی نہیں رہے۔ انسان، جنات، چرند، برند، ساری مخلوق مر گئے، عرش کے اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائے۔ جب سب ختم ہو جائے، اللہ جل شانہ اس زمین آسمان و تمام کو ایک مٹھی میں لے لے، اور ایک مٹھی میں اس کے قبضے میں لے کر کہیں گے لمن الملک اليوم، آج یہ ملک کا مالک کون ہے؟ ارے زمین کے دعوے کرنے والوں، آسمانوں کے دعویٰ کرنے والوں، چاند پر پہنچنے کے دعویٰ کرنے والوں، مریخ تک جانے والوں، فیکٹریوں کارخانوں کے مالکوں، کھیتیوں زمینوں باغات کے مالک، اب بتاؤ کون ہے آج کا مالک؟ آج کس کی ملکیت ہے؟ آج اس زمین کا مالک کون؟ ان کارخانوں کا مالک کون؟ ان آسمانوں کا مالک کون؟ لمن الملک اليوم، کون جواب دے گا؟ سب مرے پڑے، انسان بھی مر چکے ہیں، فرشتے بھی مر چکے ہیں، اس سوال کا جواب دے تو کون دے گا؟ کہ اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ارے بولو، دنیا میں دعوے کرتے تھے، بڑی ٹینگیں مارتے تھے، بڑے ڈھول بجاتے تھے، اور ٹینگیں مارتے تھے کہ ہم مالک ہیں، ہم فلاں چیز پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، ہوا پر ہمارا قبضہ، پانی پر ہمارا قبضہ، اور ملکوں پر ہمارا قبضہ، آؤ بتاؤ کون مالک ہے آج؟ ہے ہمت؟ کوئی نہیں جواب دے۔ پھر اللہ تیسری مرتبہ پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، ارے دعوے دارو، دنیا میں بڑے دم بھرتے تھے، بڑا دعویٰ کرتے تھے، آؤ نا بولو تو صحیح کون مالک ہیں؟ کل جواب دے گا خود اللہ جل شانہ، کہیں گے للہ الواحد القہار، اسی ایک اللہ کے لیے ملکیت ہے جس نے سب سے پہلے ایک سب کو پیدا کیا، وہ زبردست ہے، وہی مالک ہے، کل بھی وہی مالک تھا، آج بھی وہی مالک ہے، صرف عارضی طور پر اللہ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ گھر ہے، ہم گھر کے عارضی مالک ہیں، کرایہ دار ہیں، کل کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ فیکٹری ہماری نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ زمینیں اور باغات ہمارے نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ بیوی اور بچے ہماری ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ سامان ہمارا نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ یہ سب کا مالک تنے تنہا ایک اللہ ہے، جس کا کوئی ساجی اور شریک ہے۔ بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، نمازیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک حالات کو بناتے ہیں، اس کی زندگی بنتی ہے، لیکن شرط یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس کی زندگی جائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، پھر اسے اللہ جل شانہ دنیا میں بھی چین کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت پہ بھی چین کی زندگی دیتے ہیں، ورنہ اس کی دنیا کی زندگی بھی بے چینی کے ساتھ، اور قبر میں جائے نا، قبر میں عذاب و مصیبت، اور حشر میں اٹھے نا تو وہاں رسوائی اور ذلت، اور پل صراط پر جائے نا، اللہ حفاظت فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، یہ حالات انسان کے ساتھ آنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبریں ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ شک و شبہ کریں گے، رہا سہا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اور سے لوگ، ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا جناب بہت سی خبریں کھود کھود کے دیکھتے ہیں، نہ کوئی عذاب ہے، نہ وہاں کوئی ثواب ہے، نہ وہ جنت کا باغ ہے، نہ جہنم کا گڑھا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب آتا ہے کہ نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور قبر جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے برے لوگوں کے لیے۔ وہاں تو قبریں کھود کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا ہے، تو آپ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ کوئی بھرے مجمع میں یہ لیے بزرگ اسے کہا میرے محترم، بہت سی چیزیں انسان کو نظر نہیں آتی لیکن ہوتی ہے، وہ بہت سی چیزیں ہوتی ہے مگر نظر نہیں آتی۔ ان سے پوچھا آپ تو ڈاکٹر ہے نا، ماشاءاللہ دیکھو یہ شوگر پیشنٹ ہے، شوگر ہے اس میں، کہا ہے 400 سے زیادہ ہوگی، اور زیادہ بڑھے گی تو اسے خطرہ ہے کہیں اسے فالج کا اثر نہ ہو جائے۔ اچھا 400 ہو گئی، 500 ہو گئی، ارے جناب
ذرا اس میں سے ایک چمچ شکر نکال کے دکھائیے. یہ وہی کوئی دکھائیں گے؟ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو جمع کرو. جو شوگر پیشنٹ ہے جس کی شوگر 600 تک چلے گئی, اب مرنے والا ہے, اس سے کو ذرا ایک چمچ شوگر شکر نکال کے دکھا دے. کوئی دکھائے نا؟ ارے بولو دکھائے نا. نہیں تو شکر نہیں اسے, ارے شوگر نہیں ہے کیا اس کو؟ ہے نا. تو نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ انسان کی وجہ سے شوگر بھی ہے, کیلشیم بھی ہے, آئرن بھی ہے, لوہا بھی ہوتا نا. ارے ہو کہ نہیں؟ ہاں, ایک میخ نکال کے دکھائیں گے. ابھی ایک میخ نکالو نا. نکال سکتا ہے کوئی؟ ارے بولو نکال سکتا ہے؟ تو کیا آئرن نہیں ہے اس میں؟ ہے, لیکن نظر نہیں آتا ہے. اسی طرح ایک لوہا وہ ہے جو مارکیٹ میں ہے, وہ نظر آتا ہے. ایک لوہا وہ ہے جو انسان کے بدن میں ہے, نظر نہیں آتا. ایک شکر وہ ہے جو دکان میں رکھی ہے, وہ نظر آتی ہے. ایک شکر وہ ہے جو انسان کے بدن میں بنتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. اسی طرح ایک آگ وہ ہے جو چولہے میں جلتی ہے, وہ نظر آتی ہے. ایک آگ وہ ہے جو قبر میں جلتی ہے, وہ نظر نہیں آتی. ایک سانپ وہ ہے جو جنگل میں چلتا ہے, وہ نظر آتا ہے. اور ایک سانپ وہ ہے جو قبر میں چلتا ہے, وہ نظر نہیں آتا ہے. نظر نہ آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے, وہ ہے. وہ اللہ کے رسول کی خبر ہے. آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, اللہ کے رسول کی بات ہٹ نہیں سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے, وہ ہو کر رہے گا. تو بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, یہ باتیں شک و شبہ کی نہیں ہوتی ہیں. شک و شبہ کریں گے جو رہا سا ایمان بھی چلا جائے گا. انسان کی نجات, اس کی حیات, اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور آپ کے طریقوں پر چلیں, آپ کے دین و شریعت پر چلے. تو پھر اللہ جل شانہ اس کی بھی زندگی بنائیں گے, وہ کی بھی زندگی بنائیں گے, انسانیت کی بھی زندگی